या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मीम टीवी के सिलसिले इल्म मुज़ाकरे के साथ आपका मेज़बान शाहरुख फिरोज कादरी हाजिर खिदमत है। आज इस सिलसिले की 16वीं नशिस्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरहान कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। इस सिलसिले में मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाबात देते हैं। आप अपने सवालात इस सिलसिले में शामिल कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना सवाल इरसाल कर सकते हैं। आइए सवालात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इरशाद हुसैन साहब पूछते हैं कि 11वीं के सिलसिले में वसीले से क्या मुराद है और अहले सुन्नत इस हवाले से क्या मुराद लेते हैं। बाज लोग 11वीं तो हर माह मनाते हैं, लेकिन मिलाद सिर्फ साल में एक बार मनाते हैं। कहीं इस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी तो नहीं कर बैठते। 11वीं शरीफ दर हकीकत मंसूब है हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से, यानी उनके ईसाले सवाब के लिए बेसिकली एक महफिल मुनाकिद की जाती है। और उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, मुसलमानों में जो कॉन्सेप्ट है 11वीं शरीफ के अंदर, वो महफिल मिलाद ही का होता है। क्योंकि उसकी इब्तिदा, कोई भी मुसलमानों की महफिल होगी तो उसकी इब्तिदा तिलावत कुरान मजीद से होती है। तिलावत की जाती है, पहले हम्द शरीफ पढ़ी जाती है, नात पढ़ी जाती है, फिर बुजुर्गान दीन की मनकबत है, जैसे गौसे पाक की अगर खास तौर पे महफिल है तो गौसे पाक की मनकबत पढ़ी जाती है, और इसके अलावा कोई और बुजुर्ग की निस्बत से अगर महफिल की जाती है तो उनकी भी मनकबत पढ़ी जाती है। तो बेसिकली अगर मीलाद का नाम दे उसे या 11वीं शरीफ का नाम दे, है हकीकत में उसका फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होता है जी, कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा और खुशनुदी के काम, जिक्र अस्कार, तिलावत कलाम मजीद किया जाए, नाते पढ़ी जाए। इसके अलावा इसमें बाज़ जगहों पर इसके अलावा जो है दुरूद शरीफ का ख़त्म भी किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म में जो भी जिक्र अस्कार में चीज़ें शामिल होती हैं वही की जाती हैं। अच्छा, ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि इस महफिल को मुनअकिद करके जो हमारा मकसद होता है कि जिनके ईसाले सवाब के लिए, जिनके हदिया सवाब के लिए महफिल को मुनाकिद करते हैं, उनको हम सवाब पहुंचाएं, जी, सवाब का तोहफा पहुंचाएं। जैसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अगर आप मीलाद के लिए महफिल करते हैं तो दर हकीकत हम जब ईसाले सवाब के वक्त आता है, दुआ का वक्त आता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसका सवाब हदीयतन तोहफतन पहुंचा। इसलिए कि हम क्या, हमारी औकात क्या, हमारे तो गुनाह हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से बख्शे जाते हैं। तो हम दर हकीकत उनका वसीला लेकर उन्हें ईसाले सवाब की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो और उस रजामंदी की वजह से हमारी बख्शिश और मगफिरत हो। जैसे हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर एक शेर इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम की मदाह करते करते फरमाया कि मा मदाहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदाहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपने मकालाजात, अपने नातिया अशार से हुजूर अलैहिस्सलाम की दर हकीकत तारीफ नहीं करता हूँ। हालांकि नात में क्या होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान किए जाते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि मैं, हकीकत ये है कि अपने अशार से हुजूर की तारीफ बयान नहीं कर रहा, बल्कि हुजूर की शान में जो अशार बयान कर रहा हूँ उससे मेरी तारीफ होती है। आप देख लीजिए कि हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, अमीर अहले सुन्नत हो, या कोई और बुजुर्गान दीन हो जिन्होंने भी नात या अशार लिखे, नातें पढ़ी, या कोई नात खा, बहुत बड़े नात खा भी हो, तो हम उनकी नात लिखने या उनकी नात पढ़ने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, बल्कि उनको इसलिए जानते हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात या तो लिखते हैं या उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ते हैं। तो अदर हकीकत हम उनके ईसाले सवाब के लिए महफिलें मुनाकिद करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मुनाकिद करें, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए हम 11वीं शरीफ मुनाकिद करें। तो दर हकीकत उसमें हमारी अपनी गर्ज होती है कि उस ईसाले सवाब से हम उनकी खिदमत में हदिया सवाब तो पेश करते हैं, साथ ही साथ उस रजामंदी से हमें अपनी जात के लिए उम्मीद
ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو 11ویں شریف کے نام سے زیادہ محافل ہر مہینے منعقد کرنا، اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف کے نام پر محفل منعقد کرنا کسی بھی طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی نہیں، بلکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو تسلیم کرنا بدرجہ اولا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں، اور ان کی کرامت کو تسلیم کرنا یعنی ایک امتی کی کرامت کو آپ تسلیم کریں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کے معجزات کو بدرجہ اولا تسلیم کرنا ہے۔ تو ہر محفل کا فارمیٹ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، مقصد رضا الہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کسی طور پر بھی اس سلاٹ میں نہیں آ سکتا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہو رہی ہو کہ ہم غوث پاک کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ محفل 11ویں شریف کا بڑا حصہ جو ہے وہ محفل میلاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اصل مقصد اور فارمیٹ تو سب کا سیم ہی ہوتا ہے، رضا الہی، تو اعتراض بنتا نہیں ہے یہ۔ جی ہاں بالکل، واللہ تعالیٰ اعلم۔ مفتی صاحب، یہ ایک بہن نے کیلگری سے پوچھا ہے کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی جو مسافت ہے، یعنی 3 دن 3 رات کا پیدل سفر، جسے علماء کرام تقریباً 92 کلومیٹر سے تعبیر فرماتے ہیں، لیکن آج کل یہ فاصلہ انسان 1-2 گھنٹے میں ہی طے کر لیتا ہے، تو کیا کسی خاتون کو جاب پر جانے کے لیے اتنی مسافت فقط 1-2 گھنٹے میں اگر طے کرنی پڑے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ نیز اسی طرح اکثر یہاں سے پاکستان جاتے آتے ہیں یا کسی اور مقام پر سفر کا اتفاق ہوتا ہے تو یوں کرتے ہیں کہ خاتون کو ایک مقام سے ہوائی جہاز پر سوار کر دیتے ہیں اور دوسری جانب گھر والے ریسیو کر لیتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم بھی ارشاد فرما دیں۔ سوال کے ابتدائی جز میں جواب ایک حساب سے تو موجود ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ 3 دن 3 رات کی مسافت پیدل سفر کی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بنیادی اس کا قاعدہ ہے کہ اتنا سفر ہو جو 3 دن 3 رات پیدل سفر کیا جائے تو اتنا سفر کوئی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، جسے شرعی سفر کہا جاتا ہے۔ اگر اتنا سفر ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر نمازیں بھی قصر کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، اب اس کو جب علماء کرام نے زمانہ گزرنے کے ساتھ 92 کلومیٹر کے کم و بیش 92 کلومیٹر جو مسافت کا مقرر کیا کہ اتنی مسافت دور تک جائے گا تو اسے 3 دن 3 رات پیدل کا سفر قرار دیا جائے گا۔ اب وہ چاہے کسی اور چیز سے طے کرے یا پیدل طے کرے۔ اب 92 کلومیٹر کی اگر مسافت کو دیکھیں تو اب جب پیرامیٹر ایک سیٹ کر دیا گیا، اس کو ایک مقدر کر دیا گیا کہ یہ 92 کلومیٹر کی مسافت ہے، جب اتنا سفر طے کوئی شخص کرے گا یا کوئی عورت کرے گی تو اس کو قصر نماز پڑھ لی اور وہ شرعی مسافر کہلائے گا، اور یہ سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اب وہ سفر چاہے وہ پیدل کرے، چاہے وہ بائی بس کرے، بائی ٹرین کرے یا بائی ایئر کرے، وہ سفر اس کے لیے بغیر محرم کے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس میں اگر جاب کا سفر آتا ہے وہ بھی ناجائز رہے گا۔ اس میں اپنے یہاں سے محارم نے اسے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا اور شرعی سفر کے بعد چاہے وہ کیلگری سے کوئی اور شہر ہی کیوں نہ ہو یا ایک ملک سے کینیڈا سے پاکستان کا سفر ہو، یعنی کینیڈا سے امریکہ تک کا بھی اتنا قریب کا بھی سفر کیوں نہ ہو، 92 کلومیٹر سے زائد کا جو سفر شرعی سفر ہے وہ بغیر محرم کے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اگر عورت کے اوپر حج فرض ہو چکا اور اس کے پاس محرم نہیں ہے کہ جس کو ساتھ لے جا کے وہ حج ادا کرے تو وہ ٹھہری رہے گی، اس پر وہ وبال وہ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں آئے گی کہ اس نے حج کیوں ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج فرض ہو جانے کے بعد اگر حج کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قدم قدم پر اس کے لیے گناہ ہے۔ اگر وہ بغیر محرم کے سفر حج بھی کرتی ہے تو قدم قدم پہ گناہ ہے، اگرچہ اس کے ذمے سے حج جو فرض اس پہ ہوا تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگی۔ تو اتنے بڑے سفر کے لیے جب اجازت نہیں ہے فرضیت حج کے باوجود، تو پھر دیگر سفر پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر برا ہوگا کہ اگر وہ ایسا سفر شرعی سفر اگر وہ ہے اور وہ کرتی ہے بغیر محرم کے۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین اکرام، یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفتی صاحب، سکینہ بیگم پوچھتی ہیں کہ وضو کے فرائض جو ہیں وہ بھی 3 بار دھونے ہیں یا صرف 1 بار دھونا کافی ہے؟ وضو ہو یا غسل ہو، تمام اعضاء کو جو ظاہری بدن کے ہیں یا اعضاء وضو جو ہیں ان کو ایک ایک بار دھو لینا یہ فرض ہے،
اور 3 بار ان پر سے پانی بہانا یہ سنت ہے. اور سنت میں حکمت یہ ہے کہ اگر کسی دفعہ دھونے میں خدا نخواستہ کوئی جگہ رہ جائے تو وہ 3 بار میں کم از کم وہ دھل جائے. اس لیے 3 مرتبہ یہ سنت کی حکمت ہے. البتہ 1 مرتبہ میں بھی اگر دھل جاتا ہے تو وہ کفایت کرتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم. جی بہتر مفتی صاحب کمال صاحب پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے جب نماز ممنوع ہوتی ہے اس وقت تلاوت کرنا کیسا؟ نیز زہوہ کبریٰ یعنی ظہر سے پہلے جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت بھی تلاوت ممنوع ہوگی؟ نیز فجر یا عصر کے بعد اگر کوئی قضائے عمری پڑھنا چاہے تو وہ کیسا؟ یہ اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے، غالباً پچھلے ایپیسوڈ میں تھا، اور رمضان المبارک میں بھی اس طرح کا سوال ایک آیا تھا. تو اس کا حکم یاد رکھیے کہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہو یعنی ظہر سے وقت جو پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے عموماً لوگ اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، ورنہ زوال کے معنی یہ ہے کہ جب سورج کو زوال آتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. عموماً لوگ اس کو زہوہ کبریٰ جسے نصف النہار کہتے ہیں، جب سورج اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے زہوہ کبریٰ کا وقت کو زوال کہہ دیتے ہیں لوگ، جس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے. ایک یہ وقت ہے، اور ایک فجر کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سے کم و بیش 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. تو ان اوقات کے دوران تلاوت قرآن مجید ہو سکتی ہے، وہ جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ان اوقات میں جنازہ لایا جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. ایسا نہیں کہ انتظار کیا جائے گا کہ نماز جنازہ بعد میں پڑھی جائے گی، بلکہ اس وقت نماز جنازہ اس پر ادا کر لی جائے گی. سوال کا دوسرا جز یہ پوچھا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد چونکہ نوافل پڑھنا مکروہ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے اگر کسی کی قضاء عمری ہو تو وہ کیا کرے. تو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایسی صورت کے اندر وہ شخص یا تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں ہیں تو پھر اپنے گھر میں یا کسی اور مقام پر چھپ کر نمازیں پڑھیں. یہ اوقات نہ بھی ہوں جو جن میں نوافل مکروہ ہوتے ہیں تو بھی اگر وہ کثرت کے ساتھ نماز اگر مسجد کے اندر پڑھ رہا ہوگا تو اس سے شائبہ دیکھنے والوں کو یہی جائے گا کہ یہ قضاء عمری ادا کر رہا ہے. نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا یہ گناہ ہے. اب یہ گناہ جب اس کا ازالہ وہ کر رہا ہوگا، اپنی قضاء عمری ادا کر رہا ہوگا تو لوگوں پہ ظاہر ہوگا کہ اس کے ذمہ تو گناہ ہے. اب یہ گناہ کا اظہار ہو گیا، قضاء عمری ادا کرنا لوگوں کے سامنے، تو گناہ کا اظہار ہو گیا. اب گناہ کا اظہار بھی ایک نیا گناہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ چاہے فجر کے بعد کے وقت میں جس وقت نوافل پڑھنا یا دیگر نمازیں پڑھنا ممنوع ہوتی ہیں، یا عصر کے بعد دیگر نماز کوئی نفل نماز ہو فرض پڑھنے کے بعد وہ ممنوع ہوتا ہے مکروہ وقت سے پہلے بھی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر اس وقت اگر پڑھنا چاہے بہت زیادہ ہے اپنے ذمے سے یہ قرض جو ہے فرض کا جو قضاء عمری ہے اس کو ادا کرنا چاہے تو کر لے، لیکن چھپ کر ادا کرے تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو. واللہ تعالی عالم. مفتی صاحب فروخ صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کے وبائی مرض کی وجہ سے جو مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے نیز چہرے پر ماسک لگایا جاتا ہے، اس حوالے سے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بسا اوقات ایسا ملکی قانون کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں. اضطراری کیفیت یہ ہے کہ یہ کرو گے تو مسجد کھولنے دیں گے ورنہ مسجد بند کرو، جیسے لاک ڈاؤن کی صورتحال. تو اب اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یعنی گیپ پہ کھڑے رہ کر اگر صف بنائی جاتی ہے تو اس صورت میں نماز تو بہرحال ہو جائے گی. قصدن قطع صف منع ہے. حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ من قطع صفا قطعہ اللہ تعالی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اسے قطع فرما دے گا. یعنی صف کو قطع کرنا اس قدر قبیح ہے. بہرحال شامل جماعت وہ ہو جائیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کی باوجود بھی، کیونکہ وہ مجبور ہیں، اور مجبور ہے تو وہ معذور ہیں. اب اگر کہیں پر ایسی پابندی زبردستی نہیں لاگو کی گئی تو وہاں پر وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا جس کو بھی جو بھی اس کا نام دے دیجئے کہ فاصلے سے کھڑے ہو کر جماعت کو منعقد نہیں کریں گے بلکہ ساتھ میں مل کر کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ کندھے سے کندھا ملا کر جماعت کو منعقد کرنا یہ صفوف کے اندر یہ واجب ہے، یہ واجبات سے ہیں جماعت کے، تو یہ کرنا لازم ہے. اور اسی طرح چہرہ ڈھانپنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ. جی ہاں،
تو اب چونکہ یہ ایک قیاس ہے کہ چہرہ ڈھانپ لیں، ماسک لگا لیں تو ناک اور منہ کے ذریعے سے یہ وائرس چلا جاتا ہے، تو یہ فقط ایک قیاس ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ بیماری کبھی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری کبھی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو تمام تر احتیاط کرتے ہیں، اس کے باوجود بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہاں سے لگی؟ تو وہ سب ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سے شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر ابتلا میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو مبتلا بیماری سے فرماتا ہے اور اسی کے اندر اس کی موت اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر رکھی ہے تو کسی قسم کی دوا بھی اسے کام نہیں کرتی، کوئی قسم کا علاج اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے قیاس ہیں کہ آیا ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں ورنہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، یہ سب قیاس ہیں۔ قیاس کے اوپر سائنسی تھیوریاں آئی بھی ہیں، زمانہ اس کا جو ہے گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ یہ جو سائنسی تھیوریاں آتی ہیں اور اس کو دوسرا ایک سائنسدان آ کر اس تھیوری کو رد کرتا ہے اور ایک نئی تھیوری پیش کرتا ہے، تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ چینج نہیں ہوتا تو اسلام چینج نہیں ہوتا اور اس کی حقانیت چینج نہیں ہوتی، اور اسلام نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، لہٰذا قیاس کے اوپر چہرے پہ ماسک لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، قیاس کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ جائز نہیں ہوگی۔ ہاں جبر ہے کہ مسجد کھلی نہیں پاتی تو اس صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کرنا، کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز کو منعقد کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے جماعت منعقد ہو رہی ہے تو کم از کم مسجدیں تو آباد ہو رہی ہیں۔ البتہ میری معلومات کے مطابق کہیں پر چہرے پہ ماسک لگانا یہ لازمی قرار نہیں دیا گیا کسی مسجد کے اندر۔ ہاں پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ چہرے کو جو ہے نا ڈھانپ کر جو ہے اس کے بعد نماز ادا کریں، وہ ان کے اپنے کانسیپٹ کے حساب سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ ماسک لگا لیں گے تو یہ وائرس نہیں لگتا۔ بہرحال ایسا حقیقت میں نہیں ہے، اگر جبرن ایسا کیا جا رہا ہے تو چہرہ ڈھانپ کے تو نماز بہرحال وہ نہ پڑھے، البتہ سوشل ڈسٹینسنگ جسے آپ کہنے کہ کچھ گیپ دے کے اگر وہ ان کو نماز ادا کرنی ہے تو وہ جماعت منعقد کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب اس میں ایک چیز میں اضافہ کروں گا کہ جی ہمارے یہاں کراچی شہر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں چلے جائیں گے امام صاحب، ان کو ایسا لگتا ہے کہ میری رکعت نکل جائے گی تو وہ پچھلی صف میں نماز شروع کر دیتے ہیں، تو آگے جو صف ہے وہ تو مکمل ہوئی نہیں، وہ پیچھے بھی صف میں نماز شروع کر دی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے شامل جماعت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اتنا گیپ دے دیا ہے، چھوٹی مسجد ہے ویسے بھی تمام مساجد کے لیے تقریباً، کیونکہ بڑی مساجد کے لیے حکم الگ ہوتا ہے، اس میں اتصال صفوف کا وہ حکم ہوتا ہے کہ اگر گیپ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اگر دور کھڑا رہتا ہے تو وہ اس کا صف کے اتصال کا حکم یہ ہوگا کہ وہ صف میں ہی شامل ہوگا، لیکن وہاں صف بھی منعقد ہو تب نا۔ اب یہ اکیلا صف سے ہٹ کر چند صفوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو وہ شامل جماعت نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو سب بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر پیچھے اپنی صف شروع بنا لیتے ہیں، جبکہ جو نہیں، یہ واجبات میں سے ہے کہ پہلے اگلی صف کو کونے تک مکمل کرے، دونوں کونے اس کے جب بھر جائیں اس کے بعد پیچھے دوسری صف شروع کرے۔ ہاں مسٹیک سے کہ اس کو محسوس نہیں ہوا کہ وہاں جگہ تھی اور یہاں اس نے شروع کر لیا تو پھر جو ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اس نے اگر ایسا کیا تو اس نے واجب کا ترک کیا۔ البتہ شامل جماعت وہ شخص جو بالکل اگلی صف میں کھڑا ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن بہت گیپ دے کے جو شخص کہیں اور کہ میں امام صاحب کی یہ والی رکعت میری نہ نکل جائے گی، مجھے بعد میں ایک پڑھنی پڑے گی، اس ذرا یہی سوچ ہے نا، اور کیا مقصد ہے؟ ورنہ تو وہ چلا جاتا کہ امام صاحب اگر قوما میں آ رہے تو چلو وہ میں ایک رکعت نکل جائے گی امام صاحب کے ساتھ قوما میں شامل ہو کے سجود کر لوں گا، تو وہ ایک رکعت جو میری نکلی وہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، وہ یہ کر سکتا تھا۔ تو اس صورت میں جو بہت زیادہ گیپ کے ساتھ اگر وہ اپنی نماز شروع کر دیتا ہے تو اس صورت میں تو وہ شامل جماعت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو بعد میں آپ نے بات کہی کہ ایک صف پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے آگے صف میں جگہ ہے، تو اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے تو ترک واجب کیا، شامل جماعت وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ محسوس نہیں ہوا اسے کہ وہاں جگہ ابھی موجود ہے اگلی صف میں، اور وہ یہ سمجھ کے وہاں کھڑا ہو گیا کہ ابھی یہاں پر جگہ مکمل ہو چکی ہے، اب یہیں پر مجھے کھڑے ہونا ہے، تو اس صورت میں وہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس پر وہ بھی گناہ نہیں رہے گا جو ترک واجب کا اس نے کیا، کہ اس نے جان بوجھ کے یہ واجب ترک نہیں کیا کہ اگلی صف کو چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ اس معاملے میں ایک حکم یہ ضرور ہوتا ہے جو عمومی طور پر عمل اس میں نہیں ہو پاتا، کہ اگر کوئی اکیلا شخص آئے اور دیکھے کہ اس صف میں ایک ہی شخص ہے تو وہ اگلی صف سے ایک شخص کو پیچھے لے لے
اور دو بندے اس میں اگلی صف نئی صف کے اندر کھڑے ہو کر وہ نئی صف کو یعنی کم از کم 2 بندے شروع کریں، اکیلا بندہ اس میں کھڑا نہ رہے، یہ اس کا حکم ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ چونکہ مسائل سے بہت زیادہ ناواقف ہیں، لہٰذا ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس وقت نماز توڑ کر اس کے ساتھ اس کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے آنے والے کی مرمت کر دے۔ تو یہ معاملات آپ جانتے ہیں کہ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے مساجد میں اس طرح کے معاملات بھی کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفتی صاحب، ٹورنٹو سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ازلی میں اس کے تو ہے کہ کون سا شخص کب پیدا ہوگا اور وہ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اچھے اور برے کا، اللہ تعالیٰ نے اوصاف رکھے چیزوں کے اچھے اور برے، انسان کے پاس اختیار اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے۔ ہاں، اگر وہ جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے شیکسپیئر کی تھیوری ہے کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور یہاں ہر کوئی آ کے اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے، ایک اسکرپٹ کے مطابق وہ چل رہا ہے اور دنیا بالکل ڈرامٹک وے میں چل رہی ہے، کیونکہ وہ ڈرامہ نگار تھا، وہ اس اینگل سے اس دنیا کو دیکھتا تھا، تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ تو انسان جو کرتا ہے اس کا وہ مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار عطا کیا ہے، اسی لیے سوال جواب بھی ہیں۔ جو ثقلین ہیں انسان اور جنات، انہیں بوجھ دیا گیا، ثقل کے معنی بوجھ ہوتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کا انہیں مکلف کیا ہے کہ اب جو آپ عمل کریں گے اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے بے حساب بخش دے، لیکن قانون یہی ہے کہ اپنے کیے کا حساب انسان کو دینا ہے۔ تو جو آپ سائل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو ایسا بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں بھی یہ چیز رکھتا ہے کیونکہ وہ صمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اور بزرگان دین کو اس کے مطابق زار و قطع روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بزرگان دین تو بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مخلوق میں، صرف انسانوں میں نہیں، مخلوق میں جو سب سے افضل شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ رویا کرتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نمبر آپ کا، اور جنت تو یقینی ہے، آپ کی مغفرت آپ کی یقینی ہے، آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے لیے امت میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے سلام بھیجا اور ان سے یہ پوچھا کہ آج جب آپ اپنا سب کچھ فدا کر چکے ہیں تو کیا اس حالت میں آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ انسان اپنے رب کی رضا کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رضا پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں سب کچھ قربان کرنے کے بعد؟ تو جن کے رتبے ہیں بڑے، امتحان بھی ان کے کڑے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ آزمائش میں رہتے تھے اور وہ زار و قطع رویا کرتے تھے کہ کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، کاش میں کوئی اور مخلوق ہوتا کہ میں مرتا اور فنا ہو جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو ان کا یہ عالم ہے، تو ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اپنی آخرت کی فکر میں رویا کرتے تھے۔ اس طرح کے حدیث پاک کے مفہوم میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے داہنے دست قدرت، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس کو اپنے داہنے دست قدرت سے پیدا فرمایا وہ سعادت مند ہے، وہ سعید ہے، وہ جنتی ہے، اور جس کو اپنے بائیں دست قدرت سے پیدا فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ بدبخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جس حال میں جو ہے اس نے پیدا کیا ہے، جس کو جس مقدر کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آیا یہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے۔ تو یہاں پر آ کے تو انسان جو ہے مختار تو اپنی جگہ پر ہے، اختیار اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی جو مشیت ہے
جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی رضا ہے، وہاں پر انسان بے بس ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی کیا خفیہ تدبیر رکھی ہے۔ اس طرح بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب انسان اگر اس کی قسمت میں سعادت ہے تو زندگی اگرچہ اس کی کفر میں گزرے، آخری وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایمان بھی عطا کر دیتا ہے اور مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی قسمت میں معاذ اللہ کفر ہے تو زندگی بھر وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہوگا لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا ہردم کرتے رہنا چاہیے کہ اس طرح میں ملتا ہے بزرگوں سے کہ جسے اپنی زندگی میں اپنے خاتمے کا ایمان پر خوف نہیں ہے تو قوی اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں با ایمان دنیا میں رکھے اور با ایمان ہی دنیا سے رخصت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب ایک حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت یہی ہے، ایمان اگر خدا نخواستہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی کچھ کیا سب کچھ سارے اعمال بھی عطارت ہے، ساری محنت، سارے زندگی کی جو بھی مطلب نمازیں، روزے، صدقات، نیک اعمال، حج جتنے کیے، جتنے عمرے کیے، جتنے نیک اعمال کسی بھی طور پر کیے سب بیکار چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ مفتی صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کے قریب ہندو رہتے ہوں تو 11ویں شریف کی نیاز ہندوؤں کو دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، کسی بھی قسم کا صدقہ ہو یا نیاز ہو یا قربانی کا گوشت ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ مفتی صاحب، ایک خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بیٹی کی چھٹی کے پیسے آئے اور بچی کا انتقال ہو گیا تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ ان پیسوں کا بس شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ان کے ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ جو اس بچی کے نومولود بچی جس کا انتقال ہوا اس کے جو ورثاء ہیں ان میں ان کے حصوں کے مطابق وہ پیسے تقسیم ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ بچی زندہ رہتی اور نابالغ جب تک ہوتی تب تک اس میں تصرف کا اختیار اس کے والد کو بھی نہیں ہوتا، کہ وہ جب بالغ ہو جائے تو عموماً ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کے حوالے وہ پیسے کیے جا سکتے ہیں۔ کہ کئی جگہوں پہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ بچی کے چھٹی کے پیسے ہوں یا کوئی تحفے تحائف کے طور پہ پیسے دیے جاتے ہیں، انویلپس وغیرہ جمع ہوتے ہیں پیدائش کے وقت، پہلی سالگرہ کے وقت، اس طرح سے مختلف مواقع پہ جو جمع ہوتے ہیں اس سے اسی کے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں یا ان پیسوں میں تصرف کر کے اس کے لیے کوئی اور چیز ایسی کر دی جاتی ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ان پیسوں کو حفاظت کے ساتھ یا تو کیش کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر لیں، کسی اور کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کرنسی ایسے ملک میں آپ ہیں کہ ڈی ویلیو ہوتی ہے تو کسی مضبوط کرنسی میں کنورٹ کر لیں، یا پھر اس کو کسی گولڈ میں اور ایسی چیز میں کر لیں کہ پیسے ڈی ویلیو نہ ہوں اور جب بچی یا بچہ وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے وہ کام میں آئے۔ حضرت مفتی صاحب، ایک جو ہے مطلب والدین کو کیا یہ اختیار ہوتا ہے کہ والدین رقم دینے والے کو کہہ دیں کہ آپ ایسی چیز دیں جو ہم بچی کو استعمال میں لا سکیں؟ یہ پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اختیار اپنی جگہ پر، وہ تو بات کی بات ہے، کسی سے بے تکلفی ہو، جیسے بھائی بہن ہو، ان کو یہ کہیں کہ آپ یوں نہ اور یوں دے دیں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ عموماً شادی بیاہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے آپ اس کے بجائے جو ہے فریج دلا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 50,000 یا اس طرح تک کی جو پاکستانی کرنسی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی ہمارے لمٹ ہے، ایسا کوئی تحفہ آپ کر دیں تو وہ بے تکلفی جہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں اور یہ دے دیں۔ عمومی طور پر اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ اپنے منہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں۔ لیکن بچوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بچے کی ملکیت رہے گی وہ رقم، اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ رقم سنبھال لیں گے۔ جی ہاں، اس رقم کو اس کے والد کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی ملکیت میں جو چیز ہے اس کو اس میں کوئی تصرف کر سکے، اس کو کچھ چینج کر سکے، سوائے اس کے کہ کرنسی کو کرنسی میں بدلیں یا گولڈ میں بدلیں۔ بیسیکلی یہ اس کو چینج کرنا نہیں ہوا، حقیقت میں اس کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو محترم ناظرین، علم مذاکرے کی آج 16ویں نشست آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آپ کے سوالات کے جوابات حضرت علامہ مفتی محمد فرحان قادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ اگر آپ بھی علمی مذاکرے کے سلسلے میں اپنے سوالات ہمیں ارسال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنا سوال ارسال کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سلسلے میں آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جا سکے۔ میم ٹی وی کے اس سلسلے میں آپ کے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على سيدنا